ڈپٹی گورنر جمیل احمد صاحب، اور انٹرسٹ ریٹ اور مانیٹری پالیسی اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب. جس طرح ہمارے جاوید صاحب بھی بیٹے، میں بھی وی آر انٹو فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس. Yes. تو وی ہیو سر آور امپلائیز ان ڈفرنٹ کنٹریز. ان کی سیلریز کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے. ہماری جو پروڈکٹس وہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل کی، آفٹر ایوری 3 ایئرز ان کی رجسٹریشن فیس دوبارہ پے کرنی پڑتی ہے، وچ از ان تھاؤزنڈز آف ڈالرز. تو سر اس کے لیے بھی فارن ایکسچینج کے لیے کچھ دیکھنا چاہیے ایکسپورٹرس کے لیے، جن کے امپلائیز ہماری کمپنی کے ہی سیلری پے رول پہ باہر کام کر رہے ہیں. میں اسی لیے ارشد صاحب کو لایا تھا تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. جی بتائیے ارشد صاحب. ڈرگس اینڈ میڈیسنس اس کے لیے بینکس ڈائریکٹلی ریمیٹنسز کرتے ہیں، ہمارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں. I welcome Dr. Raza Bakir, Governor State Bank of Pakistan. So we are thankful to you for sparing some time to interact with us along with your management team. So keeping in view the time constraint, I would like to touch upon some key issues as brief as possible and require your kind attention. So firstly, sir, relaxing the CIB condition. So there are a large number of businessmen who are not able to clear their bank liabilities in time due to the current liquidity crisis, and hence their names are included in Electronic Credit Information Bureau. This makes it hard for them to secure credit from any financial institution. We would request the State Bank to relax this condition till June 2021. Customer fully settles their overdue payments amicably with the banks. Their names are still reported in the CIB under write-offs. This matter needs your consideration. The customer of all banks should also be given access to check their own status in the ECIB database. Extending credit to housing sector. So the State Bank should form a high-powered committee with the representatives of private sector and all major banks with a clear timeline to develop a bankable and viable structure for increasing the lending to the housing sector. So interest-free loans for small traders. So small traders has suffered a lot in the recent times due to the slowdown of economy after COVID outbreak. In this respect, we would request the State Bank to devise new schemes of interest-free loans which would help the traders to revive their businesses. So this is what I'm talking about, one shutter shops, small owners, business owners. So interest rate. So the interest rate, we are very grateful to the government to bring it down further from to 7% now. But we still wanted to go down to 6 or 5 as the regional interest rates are. India is like 4%, Bangladesh 4.75, and so China and Sri Lanka 4.5 and 3.85. We are very grateful that it's 7, still much viable. Extending the facility of zero-rated sectors to all export sectors. So the incentives which are currently provided to 5 zero-rated sectors should also be provided to other export sectors of the economy, such as rice, halal meat, processed food, engineering, and pharmaceutical. This matter has already been discussed with Dr. Abdul Hafiz Sheikh Saab, Honorable Finance Minister, and he showed us that 3 of these sectors will be on priority to be included in zero rating. So deferring of principal payments on loans. The State Bank recently initiative of following the businesses to apply for deferring the payments of principal amounts on loans for 1 year should be extended till June 2021. Facilitation of businessmen in paying custom duties on imports. The State Bank should facilitate the businessmen in all the major cities of the country by allowing them to directly pay the custom duties on imports at certain designated branches of National Bank in their respective cities. So restructuring of loans. The State Bank is only considering the businesses that defaulted before January 1st, 2020 for the restructuring of loans. This cutoff date should be moved back to January 1st, 2019, as many businesses had started getting affected due to the slowdown in the economy before 2020. We would request the State Bank to facilitate all businesses in the restructuring of loans so that they are able to revive their businesses. Food sector, sir. The food sector has suffered a lot in the recent times due to adverse economic situation caused by COVID-19.
So in this regard, the State Bank should take steps for enhancing provision of credit at lower interest rates for the working capital required for the food sector. So loans for payment of salaries. So in the recent State Bank scheme of providing loans for the payment of salaries of employees, the banks didn't facilitate the businessmen which had defaulted on loans. Since this scheme was meant to ultimately facilitate the employees belonging to the lower segments of the society and not the businessmen themselves, we would therefore request you to announce a special scheme for the businesses which were not able to avail this credit facility previously due to defaults. Facilitating the importers. So we request the State Bank to direct the commercial banks to not ask their clients to submit the affidavit regarding the price difference between the declared invoice value and the assessed value by the custom authorities while issuing the electronic import form to the importers. This exercise is causing a lot of inconvenience to the business community. Banking channels. So in order to enhance our exports to the untapped potential markets like Russia and Central Asia, formal banking channels should be established on priority basis. We would also request State Bank to develop a special mechanism for enhancing our trade with Iran. Import against advance payments. So in 2018, the commercial importers were allowed to make imports against the advance payments of $10,000. Instead of extending this limit to $20,000 as promised, it has been disallowed. Please reconsider this decision. This is a very important point, sir, for the commercial importers. So with these observations and suggestions, now invite Dr. Raza Bakir, Honorable Governor State Bank, to express his views. And once again, thank you for honoring us as your presence at Lahore Chamber of Commerce. अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि स्टेट बैंक आपके साथ है इस इंटरेक्शन के लिए। मुझे बताया गया है कि लास्ट जो हमारी इंटरेक्शन हुई थी 2017 में हुई थी, जब बथरा साहब गालिबन आए थे लाहौर चैम्बर, तो उसको 3 साल हो गए हैं। और अब मेरी सबसे पहले तो ख्वाहिश ये होगी कि लाहौर चैम्बर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहे, कम से कम साल में एक दफ़ा। इट वुड बी माई प्लेजर कि आपके पास आऊँ इंशाअल्लाह। तब तक अगर ये कोरोना वायरस की वबा भी ख़त्म हो जाए तो वी कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर एज़ वेल, चाय शाय पियेंगे एक साथ बैठ के, और हमारा जो डायलॉग है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी आपने ये बातें कही। हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस हद तक जितने आपके मसाइल आ रहे हैं जो स्टेट बैंक के एरिया के नीचे आते हैं और जिसमें हमें कोई और दिक्कत ना हो तो हम वो फ़ौरन करते हैं। और इंशाल्लाह आपको आज कुछ बातें बताएंगे भी जो हमने की और आगे जो करने जा रहे हैं, जिससे आई थिंक आप सबका काफ़ी इंटरेस्ट होगा उसमें कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो अभी फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ हद तक बाहर हैं, उनको और कैसे आसानियां पैदा की जाएं कि बैंक से उनका जो इंटरेक्शन है वो बेहतर हो, क्योंकि ख़ुद ये एक बैंक की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, इसलिए इनको बैंक्स की सारी जो उनकी ख़ास जो अंदर की बातें उन सब का इल्म है। और आप ये स्टेट बैंक में हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, तो हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे कि जो सेक्टर्स अभी अंडर सर्व्ड हैं उसमें और बेहतरी आई। इसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है ऑन फिनटेक और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक बड़ी रैपिडली एवॉल्विंग फील्ड है। मोबाइल वॉलेट्स लोगों के पास हैं, आगे हम एक सिस्टम ला रहे हैं माइक्रो पेमेंट्स का, जो सेकंड्स में पेमेंट्स रजिस्टर करेगा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारा जो काम हो रहा है ऑन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और ये सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम, ये हमारी डिप्टी गवर्नर साहिबा के नीचे आएगा। तो मैं सबसे पहले रीजनल ऑफिसेज हैं और एमडी साहब इन सब को ओवरहेड करते हैं, लाहौर में भी ऑफिस है, और इस ऑफिस का ये ख़ास काम है ही यही कि आपके साथ इंटरेक्शन रखें, चैम्बर्स के साथ रखें। और मैं चाहूँगा कि ये इंटरेक्शन बरकरार रहे, बहुत एक्टिव रहे। सारी जो हमारी स्कीमें हैं उन स्कीमों में अगर आपको कोई रुकावट ला रहा है बीच में, ख़ासकर अगर बैंक रुकावट ला रहा है, तो BSE का जो लाहौर का जो दफ्तर है उसका एक बुनियादी काम ही ये है कि आपको फैसिलिटेट करें।
MD صاحب آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ریجنل مینیجر بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور چیف مینیجر صاحب بھی شاید یہاں ہیں کہ نہیں ہیں, نہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے باس ریجنل جو مینیجر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے آپ بزنس کارڈ ضرور لیں, اور آپ کو کوئی دقت آئے تو آپ یہاں کی آفس کو کانٹیکٹ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آفیسز جو ہیں وہ لوگوں کی, انویسٹرز کی, بزنس مین کی فیسیلیٹیشن کریں, اور اگر پھر بھی آپ کو دقت آتی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. آئی ایم اویلیبل ٹو یو. ہو رہا ہے. اور یہ میں بات شروع کروں گا کہ میری جو پچھلی وزٹ ہوئی لاہور میں ایک چیمبر کے ساتھ, وہ FPCCI چیمبر کے ساتھ, تقریباً وہ وزٹ سپٹمبر آف 2019 میں ہوئی, تقریباً 1 سال سے تھوڑا سا زیادہ. تو ہمارے جو سارے دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو میں ذرا ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو لاسٹ انٹریکشن ہوئی, تب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا ملک میں, پالیسی ریٹ 13.25% تھا. آج پالیسی ریٹ 7% ہے. یہ جو ریٹ کم ہوا, اگر آپ دنیا کی ساری ایمرجنگ مارکیٹس کو ملا کے دیکھ لیں, ماں سوائے ایک ملک ارجنٹینا جو کہ ایک سوورن ڈیٹ فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہے, اور کسی ملک نے اتنی جلدی اور اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کی. دوسرا جو سوال ہمیشہ اسٹیٹ بینک سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ. تو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو انٹریکشن ہوئی سپٹمبر میں, اس میں ایکسچینج ریٹ تھا 156 ٹو دا ڈالر, اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً ہے 159. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سپٹمبر تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, جس میں سب سے جو بڑا چیلنج ہمیں آیا وہ یہ آیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو کرائسس آیا, اس میں جو سپورٹ دینا تھا وہ ایک ایسے انداز میں دیا جائے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جائے, اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک آرڈرلی انداز میں بیہیو کرے. تو آپ کے سامنے ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 6% سے بھی زیادہ کم ہوا ہے, اور ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے آرڈرلی انداز میں رہا ہے, اور آج اور سپٹمبر 2019 کے مقابلے میں صرف اس کا 3 روپے کا فرق ہے. جب کووڈ آیا تو اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے, میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ان چیزوں کا کچھ چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اور فرمائشیں بھی کیں, لیکن جو کیا اس کا شاید اتنی تفصیلی طور پہ نہیں بتایا. تو میں چاہتا ہوں جسٹ فار کمپلیٹنس کہ جو کیا وہ کیا تھا, اور آیا پہلے کبھی ہماری تاریخ میں ایسی کوئی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ سارے فیکٹس ہیں, آپ ہی وٹنسز ہیں, آپ گواہ ہیں, فیصلہ آپ ہی کریں گے. تو پہلی چیز تو ہو گئی انٹرسٹ ریٹ. آپ اسٹیٹ بینک کی ہسٹری دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, آج تک کبھی اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں انٹرسٹ ریٹ اس رفتار سے کم نہیں. آپ خود چیک کر لیں اس اماؤنٹ اور اس رفتار سے. نمبر 1 مصباح صاحب, اوکے. نمبر 2, جو پرنسپل ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو آیا وہ کیا چیز تھی. جب ہم نے دیکھا کہ ایک کرائسس آیا ہے, ہمیں آپ میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ جی یہ ہماری جو پرنسپل کی پیمنٹس آ رہی ہیں اس میں ہمیں دقت ہوگی, اس کو آپ آگے کریں. ہم نے اس اسکیم کو سوچا, اور ہم نے اس اسکیم کو اس لیے سوچا کہ ہم خود ہی دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں جن کی بزنس ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے, وہ محنت کر رہے ہیں, لیکن ایک باہر سے کرائسس آیا اور اس کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور بزنسز بند ہو جائیں گی, لیکن یہ ایک عارضی طور پہ ہوگا. تو ان کو لیکوئڈٹی اور کیش کی ضرورت ہوگی. اور اسی وقت ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جو بینکس ہیں وہ شاید کنزرویٹو ہو جائیں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ جو لون میچور ہو رہا ہے
اس کو ہم رول اوور نہیں کریں گے. اور اگر یہ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ لوگوں کی ساری جو پرنسپل پیمنٹس آ رہی تھیں وہ آپ کو بینک کو دینی پڑتی. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا, اینڈ وی ڈنٹ ڈو اٹ بیکاز اینی چیمبر ریچڈ آؤٹ ٹو اس, ہم نے خود ہی کیا, اور وہ یہ کیا کہ ہم نے پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کو بلایا, ان کے ساتھ زوم پہ میٹنگ کی. انفیکٹ سیما صاحبہ تب UBL بینک کی پریزیڈنٹ ہیں, یہ آپ کو بتا سکتی ہیں. اور ہم نے PBA کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسکیم نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کلائنٹس جو ہیں, اگر ان کو کیش اور لیکویڈیٹی سپورٹ نہیں ملے گا تو جو سالونٹ کلائنٹس جو ہیں, جن کی ویسے نیٹ ورتھ ٹھیک ہے, ان لیکویڈیٹی کی وجہ سے شاید بینک کرپٹ ہو جائے. اور اگر وہ ہو گئے اور وہ بیڈ لونز بن گئے اور آپ نے اس پہ پروویژن لے لی اور کلاسیفائی کر دیا, تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور جو بزنس مین ہے اس کا بھی نقصان. تو بینکس کے تعاون کے ساتھ یہ اسکیم نکالی کہ جو پرنسپل پیمنٹس آئیں گی, بینک ان کو پازیٹیولی دیکھے گا اوپن مائنڈ کے ساتھ, اور 1 سال تک ان کو ڈیفر کر دے گا. اب آپ سب بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک دقت جو آپ سب کو آتی ہے وہ بینک سے آتی ہے کہ جی آپ اسکیمیں تو نکال دیتے ہیں, لیکن جب ہم بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی اور کہانی آگے سے ہمیں دے دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ ہم ہر بینک میں کسی کو بٹھا بھی نہیں سکتے اور ہر اپلیکیشن کو خود دیکھ بھی نہیں سکتے, اور نہ ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اسکیم ایسی تھی جس میں جو کریڈٹ ڈیسیجن ہے وہ بینک کی ہی ہے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے بینک سے ویکلی رپورٹنگ منگوائی. ہر ہفتے بینک سے ہم نے فگرز منگوائے کہ آپ کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں پرنسپل ایکسٹینڈ کرنے کی, آپ نے کتنی اپروو کی اور آپ نے کتنی ریجیکٹ کی, اور جہاں آپ نے ریجیکٹ کی تو اس کی وجہ کیا تھی صرف. لیکن ریگولیٹر اور ریگولیٹیز کی ریلیشن شپ میں ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انفارمیشن اس قسم کی منگواتے ہیں تو بینکس بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریگولیٹر ہے وہ اس میں بڑا خاص انٹرسٹ لے رہا ہے کہ یہ کیسے چلے گی اسکیم. اب اس اسکیم میں کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کو علم ہے کہ پورے ملک میں کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہوا؟ آپ جانتے ہیں صاحب, بتائیے. ایگزیکٹ فگر تو نہیں, 650 ارب روپے جو ہیں جو کہ ڈیو ہو جانے تھے وہ نہیں ہوئے. اوکے, اور یہ کوئی خاص فگر میں آپ کو کوئی خفیہ فگر نہیں بتا رہا, ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ فگرز ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے اور ہر ہفتے اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. 650 billion rupees were extended as part of the state bank scheme for principal deferment. Okay, تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا. پھر دوسری چیز اس کے ساتھ یہ آتی ہے کہ جب آپ کی اسکیمیں نکلتی ہیں تو اس میں جو بڑا بزنس مین ہے یا جس کے پاس پہلے سے پیسہ ہے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور جو چھوٹا جو ہے بوروور وہ بیچارہ اتنا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر اس اسکیم میں سے 100 لوگوں کا فائدہ ہوا تو اس میں سے چھوٹے لوگ کتنے تھے؟ More than 90% of the beneficiaries of this principal extension scheme are borrowers of microfinance banks. مائکرو فائنانس بینک سے وہ لوگ قرضہ لیتے ہیں جو چھوٹا قرضہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے وسائل ہی زیادہ نہیں ہوتے. 90% سے بھی زیادہ جو اس کے بینیفیشریز بنے وہ چھوٹے بورورز تھے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اماؤنٹ کو دیکھیں گے تو جس نے جتنا قرضہ لیا ہوا ہے اتنا ہی وہ آگے جائے گا, لیکن جب آپ بینیفیشریز کو دیکھتے ہیں تو 90% سے بھی زیادہ اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ مائکرو فائنانس بینکس کے بوروورز ہیں.
اور آپ جانتے ہیں کہ مائکرو فائنانس بینکس میں انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی یہ پرنسپل پیمنٹس آگے نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ ECIB میں اور کتنے لوگ داخل ہو جاتے، جو آپ کا ایک ایشو ہے جس پہ میں ابھی آؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی ساری فرمائشوں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو کچھ کیا ہے تھوڑا بہت اس کے فگرز بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہماری تاریخ میں جس طرح ہم نے کیا یہ اسی لیے کیا آپ کی مدد کے لیے۔ اب اس اسکیم میں مارک اپ کی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، صرف جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی تھی۔ مارک اپ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک اور اسکیم نکالی، اور وہ یہ تھی کہ لون ریسٹرکچر کرنے کی، کہ اگر ایک ایسا بوروور ہے جس کی مارک اپ پیمنٹس میں بھی اس کو دقت آئے گی تو اس کو بھی بینک فیسیلیٹیٹ کرے، اور اس میں ہم نے بینک کو یہ انسینٹیو دیا کہ اگر بینک جو ہے وہ ایک لون کو ریسٹرکچر کرتا ہے تو پھر اس پہ جو کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ ہونی ہے وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوگی، اور اس میں بینک کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ لون کلاسیفائی ہو جائے یا پروویژن ہو جائے تو بینک کا بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا۔ اب اس اسکیم کے تحت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا کو اماؤنٹ آگے ریسٹرکچر ہوا ہے تو یہ فگر بنتا ہے 200 ارب روپے کا، 200 بلین روپیز جو ہے پرنسپل ڈیفرمنٹ سے اضافی ہے جو کہ ری شیڈیول ہوا، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریگولیٹری پروویژن دی کہ اگر کوئی بوروور جو ہے یا پرنسپل ڈیفرمنٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے یا لون ری شیڈیولنگ کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ہے 180 ڈیز کا اس میں یہ کانٹریکٹ ایگری ہوتا ہے بینک کے ساتھ، تو وہ ECIB کو رپورٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کمبائنڈ افیکٹ تقریباً 850 ارب کا ہے پرنسپل اور مارک اپ کا، یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو جو ایک ایکسٹرنل کرائسس کی وجہ سے دقت آ سکتی تھی وہ نہ آئے۔ تیسری چیز جو کی گئی وہ بھی کسی نے ہمیں آ کے نہیں کی، آپ کا کوئی خط ایسا نہیں آیا ہمیں کہ یہ اسکیم نکالیں، ہم نے خود نکالی، اور وہ کیا اسکیم تھی؟ روزگار فائنینسنگ کی، کہ جس میں اگر ایک کمپنی یا ایک بزنس مین یہ کمٹمنٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو بینک سے ایک سستے ریٹ پہ قرضہ ملے گا، اور اس کو پہلے ہم نے 3 مہینے کے لیے لائے اور پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 6 مہینے کر دی۔ اور اس میں جس طرح پہلی اسکیموں میں ہم نے بینک سے ویکلی رپورٹنگ لی، ہم نے نہ صرف بینک سے ویکلی رپورٹنگ لی، لیکن جو ہمارے بینکنگ سروسز کارپوریشنز کے سارے آفیسز جو ہیں سارے ملک میں، ان سب کے چیف مینیجرز کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور آپ بینکوں میں چیک کریں کہ اس اسکیم کا کتنا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ چیمبر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وہاں پہ ایک اسٹینڈی اور ڈیسک لگائیں اسٹیٹ بینک کا، کہ جو کسٹمر جو آئے روزگار اسکیم کو اویل کرنے کے لیے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ ہمیں یہ خبر آئی کہ جب کلائنٹس جا رہے تھے اس اسکیم میں فائدہ اٹھانے کے لیے تو ان کو بینکس تنگ کر رہے تھے اور کولیٹرل مانگ رہے تھے، اور کولیٹرل نہ صرف اس اماؤنٹ کا مانگ رہے تھے جتنا وہ قرضہ لینا چاہتا ہے، بلکہ اس سے کچھ کیسز میں 10 گنا زیادہ بھی مانگ رہے تھے، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کو ہم نے کیسے حل کیا؟ ایسے حل کیا کہ اپنی بینکنگ سروسز کارپوریشن کے افسران کو ہر جو ہے چیمبر جہاں پہ ہمارے آفیسز ہیں وہاں سے کوآرڈینیشن کروائی، اور اس اسکیم کے تحت 232 ارب روپے جو ہیں کنسیشنل ریٹ پہ دیے گئے، اور اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو نوکریاں ہیں وہ پریزرو کی گئی۔ اب یہ ساری اگر آپ اسکیمیں دیکھیں تو ابھی آلریڈی اس میں 1 ٹریلین جو روپی ہے یہ بن گیا ہے۔ یہ 1 ٹریلین روپی جو ہے ورنہ لوگوں کو دینا پڑتا، بزنس مین کو دینا پڑتا، ہاؤس ہولڈس کو دینا پڑتا۔ آخری جو میجر ہے جس کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک ایسا میجر ہے جس کا آپ
میں سے کچھ بھائی ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اگر نہیں اٹھا رہے تو آپ اٹھائیں اس سے پہلے کہ وہ اسکیم ایکسپائر ہو جائے. اور وہ اسکیم ہے ٹرف. ٹرف کا شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا ہوا تو اس کا نام ہے ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی. جنہوں نے نہیں سنا ہوا میں ان کو دعوت دوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ ذرا جایا کریں. ساری انفارمیشن ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے. سارے جو رسپانسز کووڈ میں دیے ہیں ہمارے ویب پیج کے مین پیج پہ دیے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک رسپانس ٹو کووڈ، اس پہ کلک کریں گے آپ کو ہماری یہ جن اسکیموں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور باقی ساری اسکیموں کا بھی سب ڈیٹیل مل جائے گی. ٹرف ایک اسکیم ہے جو ہم نے مارچ اپریل میں شروع کی تھی، اور یہ اسکیم ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے. جب کووڈ آیا تو ہمارا یہ خدشہ تھا کہ آپ جیسے بزنس مین بھائی جو شاید ایکسپینشن یا بی ایم آر یا نئے پروجیکٹ کا سوچ رہے ہوں، کووڈ کی وجہ سے شاید آپ وہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آگے ڈیمانڈ کیسی ہوگی، حالات کیسے ہوں. فیصلہ آپ کا ہی ہے، لیکن آپ کے فیصلے میں ریوارڈ کو بڑھانے کے لیے یہ ایک کنسیشنل فائنانس کی اسکیم ہم نے چلائی، ری فائنانس اسکیم، جس میں ہم بینک کو لینڈ کرتے ہیں 1% پہ، اور آگے بینک جو ہے میکسیمم مارک اپ 4% رکھ سکتا ہے. میکسیمم اینڈ یوزر مارک اپ جو ہے وہ 5% ہے، اور یہ 10 سال کی فائنینسنگ ہے. اور آپ نے صرف جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 30 مارچ 2021 سے پہلے آپ نے ایل سی کھولنی ہے، یا آپ اس میں امپورٹڈ مشینری لگوائیں یا آپ ڈومیسٹک مشینری لگوائیں. آج تک کبھی ہماری تاریخ میں ایسی ری فائنانس اسکیم اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں آئی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کے بینکس ہیں، اگر آلریڈی آپ نے ان سے اس اسکیم کے بارے میں گفتگو نہیں کی تو آپ گفتگو شروع کریں. اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اپنی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، یا نیا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں، یا بی ایم آر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 30 مارچ سے پہلے اس کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ اسی لیے دی تھی ہم نے تاکہ جو ہماری ریکوری ہو کووڈ سے وہ بہت تیز ہو. اس میں بہت انٹرسٹ ہے، اور اگر آپ اپنے بھائیوں دوستوں سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ بینکس کے پاس جا رہے ہیں. ہم بھی چاہیں گے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور صرف ایک چیز ہے کہ 30 مارچ سے پہلے آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ کچھ میجرز تھے جو اسٹیٹ بینک نے لیے. کچھ اب ختم ہو گئے کیونکہ ہم ماشاءاللہ اس وبا سے کافی حد تک نکل آئے، اور کچھ جو ہیں مثلاً ٹرف ابھی بھی چل رہے ہیں. اور ٹرف میں میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ تو 5 ہے، لیکن بہت سارے بوروورز جن کی بیلنس شیٹ سٹرونگ ہیں وہ بینکس سے اس سے بھی کم ریٹ پہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بینک کا جو کاسٹ ہے اسکیم میں وہ صرف 1%. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ پاکستان میں کافی سارے سالوں میں ڈی انڈسٹریلائزیشن رہی، اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن ہماری یہ امید ہے اور ہماری یہ کوشش ہے، اور اسی لیے ہم یہ اسکیم کو لائے ہیں کہ اس سے انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ دوبارہ تھوڑی سی بڑھے. اب یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے کیا کووڈ میں، اور کیوں کیا کہ آپ کو سپورٹ کیا جائے. اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشی حالات کی بیسس پہ، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن پہ ہم ابھی بہت زور دیں. اول نمبر پہ جو چیز ہے جس کا پرائم منسٹر صاحب بہت تذکرہ بھی کر رہے ہیں آج کل، وہ ہے ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن فائنینس. اور ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے ہر بینک کے لیے ایک فائنینسنگ کا ٹارگٹ ایگری کیا ہے کہ دسمبر 2021 تک بینکس جو ہیں اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے حصہ وہ کنسٹرکشن اور ہاؤزنگ فائنینس میں لگائیں گے. اور اس کے لیے کوارٹرلی جو ان کے ٹارگٹس ہیں اس دسمبر سے لے کے
اگلی دسمبر تک وہ طے ہو چکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے ہاؤسنگ فائنینس کی, جس کو اسٹیٹ بینک چیئر کرتا ہے. اس میں نیفڈا سے جنرل حیدر ہے اور بڑے بڑے بینکس کے پریزیڈنٹس بھی ہیں, ہماری ڈپٹی گورنر صاحبہ ہیں اس میں, اور ہمارے دیگر افسران ہیں. اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا کام ہی یہ ہے کہ ہاؤسنگ فائنینس, کنسٹرکشن فائنینس میں جو بھی دقتیں آئیں ان کو ریزالو کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ایریا میں ایکٹیویٹی بہت بڑھتی جائے گی, کیونکہ ہاؤسنگ فائنینس جو ہے پاکستان کا ملک میں ان ملکوں میں سے شمار ہوتا ہے جو بہت ہی کم ہے. 1% آف جی ڈی پی سے بھی کم ہے ہمارا ہاؤسنگ فائنینس. اور اگر ہاؤسنگ فائنینس اور کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ آگے چلتی ہے تو اس کے ساتھ تقریباً 30-40 الائڈ سیکٹرز ہیں جو ساتھ چلتے ہیں, چاہے وہ کھڑکیاں ہوں, لکڑی کا کام ہو, شیشے کا کام ہو, اور جو الائڈ ہیں سارا سینیٹری کا کام ہو, یہ سارا اس کے ساتھ چلتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے جس کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, جس پہ ہمارا بہت ایمفسس ہے اور جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی میں آگے بہت اس کا امپیکٹ آئے گا. دوسری چیز جس کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی اور بہن ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم کچھ کام کر رہے ہیں, اور جس کا فائدہ جو ہو رہا ہے ہماری فارن ایکسچینج کی حالت میں ہو رہا ہے. آپ نے شاید سنا ہو, ہم ایک نئے اکاؤنٹس کا پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور اس کو دیکھیں, اور اگر آپ کے باہر کوئی دوست یا فیملی ممبرز ہوں تو ان کو اس کا ضرور بتائیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک نے یہ ریگولیٹری سہولت دی ہے کہ جو ہمارے اوورسیز بھائی بہن ہیں وہ بغیر کسی بینک جائے, بغیر کسی دفتر جائے, بغیر کسی ایمبیسی جائے, بغیر کسی کونسلیٹ جائے, بغیر کسی ڈاکیومنٹ کو اٹیسٹ کروائے اپنا اکاؤنٹ ریموٹلی کھول سکتے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے فائنینشل سسٹم سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. اگر ہم ان کو یہ کنیکشن دے دیں گے تو وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کر سکیں, اور اگر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن صرف کوئی پیمنٹس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لائف سٹائل اور بینکنگ پروڈکٹس کی ان کو ضرورت ہے تو وہ ان کو مل جائیں گی. اس اسکیم سے الحمدللہ بہت کامیاب اس کا سٹارٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھیں گے آگے کہ اس میں ہمیں امید ہے کہ اور بھی انٹرسٹ ہوئے گا. ہمارے تقریباً ایسٹیمیٹس کے مطابق 9 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہے. اور یہ اکاؤنٹس جو ہیں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہیں لیکن ریزیڈنٹ پاکستانیز آپ کے لیے بھی ہیں. اگر آپ کے ایسٹس باہر ہیں اور آپ نے اپنی ٹیکس ویلتھ سٹیٹمنٹ پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو پھر اس میں جو انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہے جس کی ریٹرن ڈالر میں بھی اور روپی میں بھی بہت اٹریکٹیو ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر میں جو سیونگ سرٹیفکیٹ اس اکاؤنٹ کے تھرو مل رہا ہے اس پہ جو ریٹرن ہے وہ 5% ہے ڈالر میں, سب سے چھوٹی میچورٹی پہ جو کہ 3 مہینے کی ہے. اور اگر آپ زیادہ میچورٹی پہ لگائیں گے تو یہ 7% تک بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ جو کہ ریزیڈنٹ ہیں, آپ نے اپنے ایسٹس آپ کے باہر ہیں اور آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ اس اکاؤنٹ میں لا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان اکاؤنٹس کی ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو ریگولیٹری سٹیٹس ہے وہ ریپیٹریبل ہے. ریپیٹریبل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے باہر لے کے جانے ہوں, کیونکہ یہ آپ نے پیسے باہر رکھے ہوئے تھے اور آپ باہر سے ان کو لائیں, تو ان کو باہر لے کے جانے میں اسٹیٹ بینک آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اس میں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پیسے کو باہر لے کے جانے میں. تو ہمیں امید ہے کہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے اور یہ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی دی ہے ہمیں اور لوگوں سے, جب ہمارے پاس ہی اتنی ایسٹس اور سیونگز ہیں تو ہماری کافی ساری انویسٹمنٹ نیڈز ہماری سیونگ سے ہی پوری ہو سکتی ہیں, اور لوگوں سے ہمیں پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں.
اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایکسچینج ریٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تاریخ میں پہلے ایک یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ایکسچینج ریٹ یا فکسڈ ہوتا تھا یا ایک دم سے اوپر چلا جاتا تھا اور پھر دوبارہ اس کو فکس کر دیا جاتا تھا. ہمیشہ ہماری تاریخ میں ایکسچینج ریٹ کی ون وے موومنٹ رہی ہے, یا فلیٹ یا اوپر. اور جون 2019 سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اب ایک آرڈرلی ٹو وے موومنٹ ایکسچینج ریٹ کی ہے. ٹو وے موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آرڈرلی انداز میں ایکسچینج ریٹ خود نیچے بھی آتا ہے. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ جون 2019 میں پچھلے سال جو ایکسچینج ریٹ تھا تقریباً 163 تک پہنچا ہوا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ ایکسچینج ریٹ نیچے آیا اور کووڈ سے پہلے یہ 154 تک پہنچ چکا تھا. خود ہی آہستہ آہستہ مارکیٹ کے لحاظ سے یہ نیچے آیا. اس کے بعد جب کووڈ آیا اور ساری دنیا میں کرائسس پھیلا اور ساری دنیا میں جب ایمرجنگ مارکیٹس کے ایکسچینج ریٹ پریشر میں آئے تو ہمارا روپیہ بھی پریشر میں آیا. اور جو اس کی پیک تھی تقریباً 168 جو کہ 8-9% بنتی ہے 154 سے, باقی ایمرجنگ مارکیٹس کے کمپیریزن سے بہت کم تھی. اگر آپ میکسیکو, ٹرکی, برازیل, ساؤتھ افریقہ کا ایکسچینج ریٹ آج دیکھیں اور اس کو جنوری سے کمپیئر کریں کووڈ سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسچینج ریٹس بہت گرے ہوئے. 168 کے بعد جانے کے بعد اب یہ ایکسچینج ریٹ خود ہی آج مثلاً 159 کی رینج میں آیا ہے. تو پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ایک آرڈرلی, جس سے مراد ہے کہ نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کم, ایکسچینج ریٹ جو ہے اوپر بھی کبھی کبھار جاتا ہے اور اس سے زیادہ اہم بات نیچے بھی آتا ہے. اور یہ پہلے کبھی ہماری تاریخ میں نہیں ہوا. اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جب باقی چیزوں کا بھاؤ منڈی میں لگتا ہے, آپ ماشاءاللہ سارے بزنس مین جانتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور جب آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے, آگے آپ کو نہیں پتا کہ اس کی قیمت کیا ہو. تو ڈالر بھی آیا ایک کموڈٹی ہی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی ملکوں میں بھی اس کی آگے فکسڈ پرائس نہیں ہوتی. تو اس طرح ایک یہ بڑی اہم ٹرانزیشن ہے ہمارے لیے کہ پچھلی جون سے ہمارا ایک مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے. اور اس کا جو سب سے اہم فائدہ وہ ہمارے ایکسپورٹر بھائیوں کو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب اس ایکسچینج ریٹ کو ایک ایسے لیول پہ رکھا ہوا تھا کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو نہیں تھا, ہماری چیزیں جو تھیں اور ملکوں میں نہیں بک سکتی تھیں کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ فیوریبل نہیں تھا. آج اگر ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ رہی ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ سیمنٹ ہو, چاہے وہ لیدر گڈز ہوں, چاہے وہ سرجیکل گڈز ہوں, اس کی بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اب ایکسچینج ریٹ جو ہے مارکیٹ بیسڈ ہے. اور اس سے جو ایک اور کانفیڈنس جو لوگوں کو ہے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ اب ان لیول سے نیچے آ گیا ہے جس میں ہم پہلے مبتلا تھے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے 2 بلین ماہوانہ تھا. تو سال کا تقریباً 19-20 بلین ڈالر یہ بن جاتا ہے جو ہمیں ایکسچینج مارکیٹ سے بھرنا ہوتا تھا, اور آج یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے سے اور ایک آرڈرلی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ سے آج آپ کے سامنے یہ حالت ہے کہ مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے اور ایکسچینج ریٹ خود ہی نیچے بھی آتا ہے, اور اگر کوئی کرائسس آئے تو آرڈرلی انداز میں اوپر بھی جاتا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز. اور اگر ہم اسی طرح ان پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے کی جو آؤٹ لک ہے, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری میں, چاہے آپ سیل لے لیں گاڑیوں کی, موٹر سائیکلز کی, سٹیل کی, سیمنٹ کی, آپ بجلی کی کنزمپشن دیکھ لیں, آج سارے انڈیکیٹرز ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں.
اور اسٹیٹ بینک میں جو ہم نے اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کافی حد تک کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ آگے ہمارے حالات بہتر ہوئیں گے۔ اب لاہور چیمبر کی طرف سے 3-4 چیزیں جو بڑی اہم ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں پہلے آپ کو اوور آل ویو دینا چاہتا تھا کہ ہم اکنامک سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی میجرز لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں ان پہ بھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں جو آپ نے کہیں، ان پہ ہم آپ سے ڈائیلاگ رکھیں گے، آپ سب کے ساتھ رکھیں گے، لیکن کچھ چیزیں امید ہیں کہ آج آپ کو اس کا بھی تھوڑا بہت رسپانس مل جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ایک ہمیں لاہور چیمبر سے خاص کر آتی ہے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ صرف لاہور چیمبر سے ہی آتی ہے، اور باقی چیمبرز بھی ہمیں چٹھیاں لکھتے رہتے ہیں، لیکن کسی اور چیمبر میں اتنا اس کا جوش نہیں ہے جتنا لاہور چیمبر میں ہے، اور شاید کبھی وہ مجھے بات سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ وہ کیوں ہے۔ وہ ہے ECIB، اور ECIB میں جو یہ ایشو ہے کہ ایک دفعہ جب آپ آ جائیں اس میں تو 15 سال لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم آپ کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کم کرنے کا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ ایک پلان بھی بنا لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں اس پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ECIB کی جو آپ نے ہمیں باتیں کہیں ہم نے وہ سنی، اور اس کو ہم پازیٹیولی ہی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلد ہی ایک اچھی خبر سنائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دو آپ نے باتیں اپنے پوائنٹس میں کہیں تھیں اس کو میں نے پہلے ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ آپ نے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ پہ بات کی، میں نے آپ کو بتایا کہ جس رفتار سے ہم نے کم کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ نیا پروجیکٹ لگانا جا رہے ہیں تو ایکچوئل جو اس پہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو پالیسی ریٹ سے کم ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کچھ یہ جو بات کی ڈیفرنگ آف پرنسپل اور لون ریسٹرکچرنگ کی، اس کا بھی میں نے تھوڑا سا بتایا۔ لیکن ایک دو جو بڑی اہم چیزیں ہیں وہ آپ نے کہیں کہ وائبل اینڈ بینکیبل اسٹرکچر فار ایکسٹینڈنگ کریڈٹ ٹو ہاؤسنگ سیکٹر، اور اس میں میں چاہوں گا کہ ہماری ڈپٹی گورنر سیما صاحبہ اس پہ، اور جو SME فائنینسنگ ہے اس پہ، اور ایک دو اور چیزیں پروویژن آف انٹرسٹ فری لونز فار اسمال ٹریڈرز، اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے اس پہ کنکریٹلی کیا کام کیا اور کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ایک دو اور اسپیسیفک پوائنٹس ہیں کہ بینکنگ چینلز کو ڈیولپ کیا جائے، اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو کہوں، تھوڑی سی آپ کو باتیں بتائیں گی، بٹ پہلے میں سیما صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ایک دو پوائنٹس ذرا بتا دیں اس میں۔ آپ کو ایک اوور آل ویو تو دے دیا ہے، ٹارگیٹس، انسینٹیو، اسٹیئرنگ کمیٹی، لیگل فریم ورکس، ان سب چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک دو چیزوں کی میں اور آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک تو پرائم منسٹر کی ایک مارک اپ سبسڈی اسکیم ہے جو اسٹیٹ بینک کے تھرو امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور شروع بھی ہو گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لو انکم والے جو ہمارے کمیونٹی میں لوگ ہیں، وہ چھوٹے گھر، 2 مرلے 5 مرلے اس سائز کے گھر، 850 اسکوائر فٹ تک کے گھر، ان کے لیے وہ لون لے سکتے ہیں، اور ان کو کنسیشنل سبسڈی کے تھرو لو ریٹ ملیں گے، جو 5% 10 سال کے لیے، جو بہت کم ریٹ ہوتا ہے وہ ہے، اس کی سبسڈی ہے۔ بینکوں کو ذرا زیادہ ملے گا، مگر جو فرق کا اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا۔ اس میں لینڈنگ شروع بھی ہو گئی ہے، اور آپ سب کو اس چیز کا، کیونکہ آپ سب کاروباری لوگ ہیں، آپ کے پاس امپلائیز بھی ہیں، ان کو گھروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو آپ ان کو بھی پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر کسی کی 40-50 ہزار روپے ماہانہ آمدنی ہو اور وہ ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے گھر بنائے، تو وہ اگر 12-13 ہزار روپے مہینے کی قسط دے سکے تو وہ ایک چھوٹا سا گھر یا اپارٹمنٹ لے سکتا ہے۔ یہ اسکیم صرف فرسٹ ٹائم بائر کے لیے ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پیسے اس میں لگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے لو انکم اور مڈل انکم کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے۔ آپ سب امپلائرز ہیں، آپ اپنے
وہ سب آپ کے پاس سیلری اسٹاف بھی ہوگا. آپ ضرور اس کے بارے میں پلیز بتائیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اور اس میں بینکوں نے کام اب شروع بھی کر لیا ہے. آپ برانچز میں جا سکتے ہیں, برانچز میں آپ کو اس کی زیادہ اسکیم کی وضاحت بھی ہوگی, اور اس میں اخباروں میں بھی اشتہار آ رہے ہیں, اور اس میں آپ خود بھی آپ آئی تھنک آپ مانیں گے کہ اس میں ایک بہت اس ملک میں چینج آئے گا. جب مورگیج فائنینس گورنر صاحب نے کہا کہ وہ 1% آف جی ڈی پی سے کم ہے, میں بتاؤں اٹ از 0.25% آف جی ڈی پی, بہت ہی کم ہے. اور اگر آپ ہمارے نیبرنگ ممالک دیکھیں تو وہ 6% 12% میں ہے. جب یہ کام شروع ہوگا, اور ہماری امید ہے کہ یہ جلدی اور رفتار سے ہوگا, تو آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کی بزنسیں بھی بڑھیں گی اور لوگوں کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. تو یہ میں ہاؤسنگ کی طرف سے کہنا چاہتی تھی. اور پھر آپ نے مینشن کیا ہے ایس ایم ای اور اسمال ٹریڈرز کے لحاظ سے, جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے اور ایک ہائی پوٹینشیل ایریا بھی ہے. اور اس میں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اتنی ہماری سکسیس نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. اس کی ایک ریزن ہے کہ جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بہت ساری اسکیمز بہت لو ریٹ پہ بینکوں کو ہم فائنینس کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں, ان کو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. کچھ تو ہم کوشش کرتے ہیں, ہم کہتے بھی ہیں کہ ویب سائٹ پہ جائیں, مگر ویب سائٹ پہ لوگ نہیں جاتے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ویب سائٹ پہ جس طرح چیزیں شاید لکھی ہوتی ہیں اس طبقے کو اتنی جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے خاص آپ کے لیے, خاص لاہور چیمبر کے لیے ہم نے یہ پرنٹ کر کے آپ کو دیے ہوئے آج. تو آپ سب کے پاس ہیں. اس پہ جو ہماری اسکیمز ہیں جیسے انرجی پہ ہے, خواتین انٹرپرنرز پہ ہیں, اسمال انٹرپرائز فائنینس گارنٹی اسپیشل پرسنس کے لیے ہے, اس میں ری فائنینس فیسلٹی فار ماڈرنائزیشن ہے, فار لو اینڈ میڈیم انٹرپرائز فائنینسنگ فار ایگریکلچر پروڈکٹس, یہ سب ہیں. اس پہ ہم نے بریفلی اپنی جو ان کی خاصیتیں ہیں اسکیمز کی وہ لکھی ہوئی ہے. آپ پلیز آپ بھی اور آپ کے جو ممبران ہیں ان کو اس سے شیئر کروائیے. آپ نے انٹرسٹ فری لون کا کہا ہے. کیونکہ میں بینکر بھی ہوں تو ایک تھوڑی سی بات یہ کروں گی کہ آپ سب کاروباری لوگ ہیں, آپ کسی نہ کسی قسم کا مال بیچتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ مفت تو نہیں بیچتے. سو ایک سمپل سی بات ہے, سوری وہ شاید کسی کو اچھی نہ لگے, مگر ظاہر ہے انٹرسٹ فری ایک بینک کو بھی اپنے مالکان کو جواب دینا ہوتا ہے, اپنے ڈپازیٹرز کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مگر ہم نے جو اسکیمز دی ہیں ان کی بہت لو ریٹ, 2% 3% تک ریٹ ہے. تو ان کا آپ پلیز, انٹرسٹ فری نہیں ہے مگر اگر لانگ ٹرم فائنینس 2-3% پہ ملے تو وہ افیکٹولی, آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں, وہ ایک افیکٹولی تو آلموسٹ فری ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ضرور. ایک اور چیز جو ہم یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایس ایم ای بینک کے پاس جاتے ہیں, چاہے اس کو کنسیشن ریٹ پہ بھی اسٹیٹ بینک فائنینس کر رہا ہو یا فنڈز دے رہا ہو, مگر وہ پھر بھی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کو رسک کو بہت زیادہ سوچتے ہیں. مین چیز یہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ تو چیزیں کی ہیں اور بھی کرنے لگے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم جیسے خواتین کی اسکیم ہے اس میں ہم 60% رسک کور بھی دے رہے ہیں. تو اگر بینک کو لاس ہو تو وہ پھر ہماری طرف سے ہم نے کچھ ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں, اس کے تھرو بینک کا لاس ہم کور کریں گے. ایک جو اب بہت جلد خوشخبری آنے والی ہے وہ یہ ہے, پاکستان کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن بنے گی. وہ کافی حد تک آگے ہے, ہماری امید ہے کہ 2-3 مہینے میں وہ ڈکلیئر ہو جائے گی. اس میں یہ ہوگا کہ جب بینک ایس ایم ای کو لون دیں گے تو وہ اگر وہ ایک آبویسلی انشورنس ٹائپ کی اسکیم ہے تو اس میں 60% تک انہیں رسک کور مل جائے گا. تو اس سے ایکچولی بہت فرق پڑے گا, اور یہ دنیا کے بہت ممالک میں بہت سکسیسفلی یوز کیا گیا ہے, اور یہ یہاں بھی انشاءاللہ اچھی طرح چلے گا. تو اس سے آئی تھنک ایس ایم ای کو اور بینکوں کی جو کیا کہنا چاہیے ریلکٹنس ہے نا,
اس پہ کہ وہ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اس ایریا میں، کیونکہ میں بینکر ہوں، اس ایریا میں ڈیفالٹ بھی زیادہ ہے. تو اب یہ جب رسک کوریج آئے گی تو آئی تھنک وہ بھی یہ ضرور کریں گے. اور پھر آپ سب کو، اور آپ جن ایس ایم ایز کو جانتے ہیں، آپ کچھ جو آپ ضرور کچھ ایم کیٹیگری کے بھی ہوں گے، ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں میں کہنا چاہتی تھی. ایک آخری چیز جو ایس ایم ای میں ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بھی شاید لوگوں کو نہیں معلوم، وہ پرائم منسٹر کی کامیاب جوان اسکیم ہے. اس میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. جس کو یہ اسکیم جو چاہیے، اور وہ اسٹیبلشڈ کمپنی بھی ہو یا نیو بزنس بھی ہو، اور اس کا نام جوان ہے، بٹ یہ 45 سے اوپر تک کے لوگ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ان کو ایک پورٹل پہ وہ جائیں، اپنا بینک چوز کر لیں، اور اس بینک کے پاس اپلیکیشن چلی جائے گی اور وہ پروسیس کر لیں گے. اس میں 1 لاکھ روپے سے 25 ملین تک کا لون مل سکتا ہے اس سے، اور اس کا ریٹ 3 سے 5% ہے. اور اس میں بھی جو بالکل ٹیئر 1 ہے، چھوٹا لون ہے جو 10 لاکھ روپے تک جاتا ہے، اس میں بینک کو 50% رسک کوریج ہے. پھر جب ذرا بڑا لون ہوتا جاتا ہے تو تھوڑی سی کم ہوتی جاتی ہے. سو یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے. اس میں بھی بینکوں نے پہلے صرف جو پبلک سیکٹر بینکس تھے وہ کر رہے تھے، اب اس میں ٹوٹل 21 بینک ہیں. سو اس اسکیم کا آپ پلیز، جو ہمارے پاس کمٹمنٹس ہیں بینک سے، جو ٹارگیٹس انڈیکیٹو انہوں نے دیے ہیں ہمیں، وہ کافی انکریجنگ ہے اور ہم انہیں اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکیم ہے. اس کے بعد میں ظاہر ہے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں آپ کے لیے. جو آپ کو تکلیفات ہوں آپ پلیز لکھیے، فون کیجیے، ای میل بھیجیے. ہم حاضر ہیں. آپ کی جو مسائل ہیں بینکوں کے ساتھ یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ، ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے جس حد تک ہمارے لیے پاسبل ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو ڈپٹی گورنر. سیریس نوٹ پہ میں آپ کو کہوں کہ ہم نے ایک ویزیبلٹی کا انیشیٹو لائے تھے، جس کے تحت جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ کوئی اپلیکیشن اسٹیٹ بینک کو بھجواتے ہیں تو اس کا ایک آئی ڈی بنتا ہے، کیس آئی ڈی. تو آپ ہماری اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو اس پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کیس لک اپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئی ڈی آپ اس میں ڈالیں تو ہماری ویب سائٹ آپ کو بتائے گی کہ وہ درخواست کہاں ہے، اسٹیٹ بینک میں پڑی ہوئی ہے کہ آتھرائز ڈیلر کے بینک کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور کس تاریخ پہ وہ ہمارے پاس آئی، کس تاریخ پہ ہم نے واپس بھیجا کہ اس میں کوئی ڈاکیومنٹس مسنگ ہے، اور کس تاریخ پہ دوبارہ ہمارے پاس آئی. یہ ٹرانسپیرنسی اور ویزیبلٹی کا انیشیٹو ہے ہماری ویب سائٹ پہ، کیس لک اپ. تو آپ اس کا استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہی ہم نے پچھلی اکتوبر سے تقریباً سال ہو گیا ہے اس کو بنایا تھا. ارشد بھٹی صاحب ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور اگر ایسی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو کچھ ان کے پاس آتی ہیں، کچھ ایف ای او ڈی کے پاس آتی ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بتا دیں، ڈیولپنگ بینکنگ چینلز. اور اگر آپ کی اور کوئی سوالات ہوں ریگارڈنگ ایکسچینج، کیسے اگر باہر کوئی پیمنٹ کرنی ہے یا کچھ، تو ارشد صاحب از اویلیبل. جی ارشد صاحب. ویل انکریجڈ ہے. یہ 4 انٹرنیشنل بینکس ہیں جو ہمارے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں. آئی سی بی سی ہے، ڈائچے ہے، بینک آف چائنا ہے، سٹی بینک ہے، اور ان کا نیٹ ورک بھی کوئی 12-13 برانچز کا اس وقت میسر ہے ہمارے پاس. تو اور ہمارے بینکس کی جو ریلیشن شپس ہیں اکراس دی گلوب، دوسرے کنٹریز کے ساتھ، دوسرے بینکوں کے ساتھ کارسپونڈنٹ ریلیشن شپ تقریباً دنیا کی ساری جورسڈکشنز میں ہیں. کچھ جورسڈکشنز میں وہاں سینکشن کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں بینکوں کے، لیکن باقی تمام جگہوں پہ ہمارے بینکس مکمل طور پر کریڈٹ کا بزنس بھی کر رہے ہیں اور باقی کراس بارڈر ٹرانسفرز اور ریمیٹنسز کا بزنس بھی کر رہے ہیں. جو لوکلی اور ایک چھوٹی سی چیز جو سر نے بھی تذکرہ کیا، مصباح صاحب نے بھی، کہ ہاؤ ٹو برنگ ادر کنٹریز بینکس ان پاکستان. تو اس کے لیے ہماری ایک ترویجی قسم کی ایک پالیسی ہے جس میں ہم دوسرے بینکس کی جو آتے ہیں، اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں تو ان کی باقی فٹنس وغیرہ دیکھنے کے بعد ان کے لیے جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے، جو سرمایہ کی حد ہے، وہ ہم نے، اگر وہ برانچ موڈ میں آتے ہیں تو 5 برانچوں تک کوئی 3 بلین رکھی ہوئی ہے، اور 6 بلین ہے اگر وہ 50 برانچوں تک کھولنا چاہتے ہیں. جبکہ ہمارا لوکلی بینک اگر کوئی انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 10 بلین ہے. تو ہم نے اسے ترویج دینے کے لیے ایکسٹرنل بینکس کو یہ بھی ایک فیسلٹی
رکھی ہوئی ہے اور گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہمارے پاس آتی ہے تو انہیں پازیٹیولی دیکھیں گے. جو سر نے ایک بات فرمائی ریگولیٹری اپروول سسٹم، تو تھوڑا سا میں اس پہ آپ لوگوں کو آگاہی دیتا چلوں کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں آپ بینکس الیکٹرانکلی ہمیں ڈیٹا سبمٹ کرتے ہیں یا انفارمیشن دیتے ہیں یا کیسز سبمٹ کرتے ہیں. تو آپ کے جتنے فارن ایکسچینج ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ ہمارے پاس فزیکلی نہیں آ رہے ہیں، وہ بینکس الیکٹرانکلی سبمٹ کرتے ہیں اور ہم اسے تھرو سسٹم اپروو کر کے واپس بینکس کو بھیج دیتے ہیں. اور ہم نے اب یہ بھی کیا ہے کہ 8 بینکس اس وقت مارکیٹ میں ایسے ہیں جو اسی سسٹم کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے. یعنی ان بینکس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ریگولیٹری اپروول لینا ہے فارن ایکسچینج ریلیٹڈ تو آپ اپنا کیس اپنے دفتر سے ہی اسے اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ، اس بینک کے پاس جائے گا اور اس بینک نے اگر خود اپروول دینا ہے تو آپ کو دے دے گا، اگر اس نے اس کیس کو اسٹیٹ بینک کو فارورڈ کرنا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کو فارورڈ کر دے گا. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ باقی بینکس میں بھی اسی طرح اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک میکانزم ہم پش کر رہے ہیں اور وہ چند مہینوں میں انشاءاللہ ساری انڈسٹری میں ہو جائے گا. ابھی جو بینکس ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں اگر ان میں سے کچھ کے نام آپ کو ابھی یاد ہیں تو بتا دیں. اس میں بینک الفلاح ہے، ایچ پی ایل ہے، یو بی ایل ہے، ایم سی بی ہے، حبیب میٹرو ہے، اس میں میزان بینک ہے، اس میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے اور 2-3 اور بینکس ہیں. تو یہ بینکس اس وقت آن لائن ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل کیسز لے رہے ہیں بینک کسٹمر سے. صاحب یہ 55% ایف ایکس ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ 80%. میرے ساتھ جن کا انٹرفیس الیکٹرانکلی اور ڈیجیٹلی ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دفتر سے بیٹھ کے ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی آپ نے ڈاکیومنٹ بینک کو نہیں جمع کروانی، کوئی پیپر نہیں آپ نے پرنٹ کرنا، اور آپ کو الیکٹرانکلی ہی اس کا سٹیٹس بھی آتا رہے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بینک نے کب وہ پیپر کہاں موو کیا. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہی کیا گیا ہے. جی اچھا سر. سر ایف ایکس ریلیٹڈ ایک 2 چیزیں اور کرتا چلوں. طارق صاحب نے فرمایا کہ ایڈوانس پیمنٹ نہیں اجازت، تو ایڈوانس پیمنٹ اس وقت ایل سی کے اگینسٹ 100% اجازت ہے فار مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز. وہ اسپیئر پارٹس، اپنے را مٹیریل، وہ سارا کچھ منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 25,000 تک، جو آپ نے 10,000 کی لمٹ فرمائی ہے، وہ 10,000 کی لمٹ ہم نے جنوری میں $25,000 کر دی ہے. پھر اس کو جو آگے مینوفیکچرنگ میں یوز ہونا ہے وہ لمٹ اس وقت 25,000 ہو چکی ہے. اس طرح ہم نے باقی کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں جو آپ کے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے اور خصوصی طور پہ جو بزنسز ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں ان کے لیے کافی اہم اس سینس میں کہ آپ اپنی مارکیٹنگ اکراس دی کنٹری ایز ویل ایز ان فارن جورسڈکشنز بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایسا ہے کہ آپ ڈیجیٹل سروس پرووائڈر سے اگر کچھ سروس لیتے ہیں، مثلاً گوگل ہے، فیس بک ہے، امیزون ہے، ان سروسز کی پیمنٹ آپ ڈائریکٹلی بینک کے تھرو کر سکتے ہیں. ان پیمنٹس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے صرف ایک سالانہ لمٹ ہم نے رکھی ہے $2 لاکھ تک. اگر $2 لاکھ سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ میکانزم موجود ہے. اس میں آپ ہمارے ایف یو ڈی جو ہمارا آپریشنز عام ہے اس میں کانٹریکٹ ایک دفعہ رجسٹر کروائیں، اور اگر آپ کا کانٹریکٹ 2 سال 3 سال کا ہے اور پیریاڈیکل پیمنٹس ہیں تو وہ پیمنٹس پھر آپ بینک کے تھرو کر سکتے ہیں، پھر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 اقدامات ایسے ہیں جس میں آپ اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے لیے مزید نئی مارکیٹس بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم آگے اس کے لیے. تو آخر میں آج آپ کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے ہمارے لیے ایک بڑا اہم موقع ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ انٹریکشن ایک ریگولر فریکوینسی پہ ہو. لاہور بڑا اچھا شہر ہے، میرا ہی شہر ہے، میں اسی شہر میں پیدا ہوا تھا، اور اگر آپ بلائیں گے تو ہر سال آئیں گے آپ کے پاس، میں خود آؤں گا. اور اگر آپ چاہیں گے تو ایک ڈپٹی گورنر لیول پہ بھی جو ان کا ایریا ہے اس میں بھی انٹریکشن رکھ سکتے ہیں. جتنی انٹریکشن ہو ہمیں اس میں اتنی ہی خوشی ہے. اور جو ہم نے سارے میجرز لیے کووڈ میں، اس کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے اپنی بزنسز میں کامیاب ہوں، اپنی بزنسز کو اور بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ہی ان کو اور بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ ٹیکسز بھی دیں گے تو پھر یہ جو ہماری اکانومی ہے یہ اور آگے چلے گی، کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی ہے. اور اسٹیٹ بینک میں ہم یہی رول دیکھتے ہیں کہ اپنی جو کچھ مجبوریاں ہیں یا کچھ کنسٹرینٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس حد تک آپ کی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے تو ہم کریں. تو میں آپ سے اب یہ ریکویسٹ کروں گا اینڈنگ میں کہ کچھ اور بھی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں آپ ہمیں لکھ کے بھی بھیجیں تاکہ ہم اس کے اپنے اینڈ پہ سارا پروسیس کریں. جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے انپٹ لیں، اور جو ہمارا یہاں کا آفس ہے اگر اس سے تھوڑی انٹریکشن بڑھ سکتی ہے
تو اس کا ہم کوئی راستہ نکال لیں، کیونکہ ورنہ اس آفس کا یہاں پہ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ پورا فائدہ ہم اٹھا نہیں رہے. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک کچھ ہم اسٹیبلش کر لیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہاں پہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور اگر نہیں کرتا تو آپ اس کے دفتر میں پہنچ جائیں، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو ایک ایسکلیٹ کرنے کا بھی ایک میکنزم ہو. کیونکہ ہمارے یہاں سارے آفیسز کا رکھنے کا مقصد جو ایک بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ رہے، جہاں جہاں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ ہم کریں. شکریہ جی. ہاں میں ابھی کارڈ شیئر کر لیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ بھیجوا سکتے ہیں. 2 مہینے کا کہا تھا. تو آپ کے یہ جو مینول ہے کہ چیپٹر 2 کے پیرا 6 میں آپ نے بینک کو آتھرائز کر دیا ہے کہ وہ خود سے ویریفائی کرے 15 منٹ میں مجھے نکلنا پڑے گا. کدھر جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے آ رہی ہے. مطلب اس میں کیوں نہیں ٹرسٹ کیا جا رہا بزنس مین پہ، کیونکہ اس کے اگینسٹ جو پروڈکٹ آ رہی ہے. دوسرا سر، ڈاکومنٹ جب آتے ہیں بینک میں تو بینک سب سے پہلا ایشو یہ کریٹ کرتا ہے کہ جی یہ آپ نے جو ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ انڈر ویلیو ہے، یہ مطلب کسٹم کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں آپ کے کسٹم میں ایچ ایس جو بھی آپ کے آئی ٹی پیز ہیں وہ آپ نے خود بنائے ہیں. باہر کی مارکیٹ کے ریٹس کو اور کافی ایسی چیزیں جو سستی بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے مارکیٹ اپنے مینوفیکچر کو اسکوئر کرنے کے لیے یہاں اس کے ریٹ زیادہ رکھے ہوتے ہیں. تو بینک بہت ٹائم لگاتا ہے اس میں. سر امپورٹرز کے جو ڈیٹینشن اور ڈیمیج چارجز ہیں وہ پڑتے رہتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہمارے لیے ادھر ہمارے ممبران کو ہو رہا ہے، جس کے لیے یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو بھی دیکھا جائے. دوسرا، آج کل بینکوں نے سر نیا مسئلہ کریٹ کر دیا ہے کہ ریلیشن شپ لیٹر سائن کر کے دیں. کیا کوئی دوسرے کنٹری سے کوئی اگر کمپنی ہولڈر جو ریلیشن شپ میں بھی ہو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اور ہم یہاں امپورٹ نہیں کر سکتے؟ اس کی اگینسٹ ہی آپ نے پیمنٹ بھجوانی ہوتی ہے جو کہ آپ پروڈکٹ منگواتے، اس کے اگینسٹ ہی آپ نے پیمنٹ بھجوانی ہے. اس میں کوئی پیسہ ایسے جا ہی نہیں سکتا جتنے کہ فلٹرز اب لگ چکے ہیں. اور دوسرا سر، آپ نے امپورٹ میں 1500 ایسی آئٹم آپ نے ہائی لائٹڈ کی ہوئی ہیں آتھرائز میں، جن کے اگر ہم ڈی اے پہ بھی منگواتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ جی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو ریڈی کر لیتا ہے، کیش مارجن میں سیو کر لیتا اپنے پاس. اگر سر امپورٹر کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ ڈی اے پہ کیوں منگواتا؟ پہلی بات یہ تھی ڈی اے پہ کیوں منگواتا؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو کریڈٹ نہیں لیتا ہے ایسے. اس طرح کے معاملات ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ امپورٹ پاکستان میں نہ ہو، لیکن سر جب تک یہاں ہماری مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی ہمیں میرا خیال ہے کہ امپورٹ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ضروریات بھی پوری کرنی ہے، امپورٹ کو چلانا بھی ہے. تو اس میں بہت زیادہ اتنا میرا خیال ہے مینوفیکچرر شاید نہ اس بزنس سے ریلیٹڈ ہو، لیکن امپورٹ پاکستان میں جو کہ اسٹرکچر 70 سال سے چلتا آ رہا، ہم امپورٹ بیس ایکسپورٹ بھی ہے ہماری، لیکن ہماری لوکل ضروریات امپورٹ جو ہوتی ہے. تو سر اس سلسلہ میں یہ 4-5 سوال تھے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. سر اس میں دیکھیں 2 چیزیں. ایک سال میں پہلے فرما دیا کہ ہمارا جو 2-2.5 سال پہلے جو تو اسی ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کچھ امپورٹ میجرز لیے تھے، جس میں ہم نے ریسٹرکشن کچھ لگائے تھے، اور اب ہم پچھلے کوئی سال سوا سال سے ان ریسٹرکشنز کو ایز آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. جو ہم نے ایڈوانس پیمنٹ بھی ایز آؤٹ کی ہے، جو ہم نے 100% ایل سی کے اگینسٹ کر دی ہے، جو ہم نے 25,000 10,000 پہلے 10,000 ہوتی تھی، ہم نے وہ واپس 10,000 نہیں کہ ہم نے واپس اسے 25,000 پہ لے کے گئے تاکہ مینوفیکچرنگ ہونی پڑے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے اوپن اکاؤنٹ پہ امپورٹ کی اجازت دی ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو، را مٹیریل کے لیے، فنش گڈس اس کے لیے، اسپیئر پارٹس کے لیے. تو وہ اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے، فلرش کرے. جو آپ نے اس کی بات کی کیش مارجن کی، کیش مارجن میں ہم نے 1 ماہ پہلے تقریباً 200 آئٹمز مزید ریلیکس کیے ہیں، جن میں سے کیش مارجن یا ختم کیا مکمل طور پہ، یا اسے 20% پہ لے کے ہیں یا 50% پہ لے کے ہیں. اب یہ بھی اسی جو ملنس کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں تھوڑی دقت تھی امپورٹس پہ، تو ہم نے امپورٹس کو، یہ صرف وہ آئٹمز ہیں جو نان اسینشیل آئٹمز ہیں جن میں ہم نے کیش مارجن امپوز کیا ہوا ہے. اسینشیل آئٹمز پہ یا انپورٹ میٹیریل جو را میٹیریل ہے یا اسپیئرز ہے ان پہ کیش مارجن نہیں ہے. ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو کاؤنٹر پارٹی کا بینک کیوں پوچھتے ہیں؟ بیسیکلی آپ نے جس سے سپلائی لینی ہے بینک کو اس کی ویزیبلٹی چاہیے
کہ میری ڈیل ٹرانسپیرنٹلی ہو کس کے ساتھ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک ایسے میکینزم سے پچھلے 2 سال سے گزر رہے ہیں جس پہ ہماری انٹرنیشنل باڈیز ہم پہ کافی سختی سے ایک طرح کا انگیج ہیں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنا ہے. اس میں صرف بینکنگ سسٹم نہیں، بینکنگ سسٹم سے بیانڈ کی بھی چیزیں ہیں. FATF کی ہماری اسیسمنٹ چل رہی تھی، ہمارے APG کی اسیسمنٹ چل رہی تھی. ہم ایک ایکشن پلان میں تھے FATF کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہمارا جو اس وقت بینکنگ سیکٹر کا اسٹیٹس ہے کہ ہم اس ایکشن پلان میں اپنے سارے اقدامات مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہ اقدامات آپ لوگوں کے تعاون سے اور بینکنگ انڈسٹری کے تعاون سے مکمل ہوئے ہیں. ہم اپنے سسٹم کو سیکیور کریں گے تو دنیا باقی ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی کرے گی اور ہم سے بزنس بھی کرے گی. تو یہ جو ایک بینک آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کس سے مال منگوا رہے ہیں، تو آپ کو ویزیبلٹی تو دینی ہے کہ میں مال منگوا کس سے رہا ہوں. آبویسلی اس میں آپ کو کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس بینک آپ کی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کاؤنٹر پارٹی کی بھی اسے ویزیبلٹی دینی ہے. ایک آتا تھا کہ جو ویلیو کا ایشو، ڈکلیئرڈ ویلیو ورسز اسیسڈ ویلیو. ویلیو اسیسمنٹ بینکر کا کام نہیں ہے، وہ ویلیو اسیسمنٹ کسٹمرز والی کا ہی کام ہے. بینکر صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو ویلیو جا رہی ہے وہ ویلیو کس حد تک اس کے مطابق ہے جو مارکیٹ میں اس وقت رواج ہے یا رائج ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیل اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بینکر آپ کی ٹرانزیکشن نہیں روک سکتا، بینکر صرف اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے، آپ کی ٹرانزیکشن تھرو کر دیتا ہے. ہماری جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ آپ کی جو ڈکلیئرڈ ویلیو ہے اس پہ جانی چاہیے پیسے، ناٹ مور دین ڈکلیئرڈ ویلیو. یہ ہمارا چیپٹر 13 ہے، اس کا پیرا 6A ہے، اس کا ایک سب پیرا ہے. تو ہم نے یہ اسپیسیفکلی اپنی طرف سے دیا ہوا ہے. بٹ وہ جو پہلو ہے وہ بھی پھر انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ کا اگر خدشہ ہوتا ہے تو کسٹمز کا کام ہے، کسٹمز پھر اسے آگے اپلوڈ بھی کرتا ہے. تو ہماری طرف سے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں، بٹ بینکر ڈیو ڈیلیجنس کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک لیٹر کا پرسپیکٹو تھا، ایسی کوئی چیز اور ہماری طرف سے یہ نہیں ہے. اس کا باس ہے، یہ ریجنل چیف مینیجر. میں ابھی دونوں سے آپ کو انٹروڈیوس کروں گا تاکہ فیسیلیٹیشن ہو جائے. بالکل. کافی ساری چیزیں تو فوراً ریزالو ہو سکتی بالکل. اور آپ کے پاس ایک بندہ اویلیبل ہو، ٹھیک ہے نا. اگر اس سے نہیں ملتا اس کو کہیں اور اس سے بھی نہیں ملتا تو مجھے اس کو اس میں پرنٹ کرائیں کیونکہ اس میں بڑا ڈیٹیل ساری چیزیں موجود ہے. ون جو آپ کا ریگولر اسپیشل سیکٹر اور بھی پوائنٹ جو ہے وہ بینک سے اپنے یہ بڑا ضروری ہے. اس میں انفارمیشن فیڈ بیک ہے. سر میں آپ کو کہوں گا اس وقت ورلڈ میں ایکسپورٹ ویئر ہاؤسنگ ہو رہی ہے. آپ بینک کو سیفٹی کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے آپ کو دبئی ہے وہاں اپنا ایکسپورٹ ویئر کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو گیو 2 months LC ٹائم ناؤ ایکسٹرا اویلیبلٹی. مجھے 10 کنٹینر دے دو 500. تو بینکر کا تو یہ کام ہے کہ اس وقت ہائر لیول پہ دے کہ نہ کہ وہ جتنے بینک ہیں مشروم گروتھ ورکنگ سیونگ اسکیم پہ کام کرے ہیں. تو آپ کا اس میں یہی ہے. دوسرا میں یہ اس میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے بڑے کافی سیکٹر ہے مگر آٹوموٹیو انڈسٹری انجینئرنگ انڈسٹری اس میں مس ہے جو کہ ویلیو ایڈیشن ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. تو آپ مہربانی کر کے اس سے غرور نہ کریں. آٹوموٹیو انجینئرنگ ویلیو ایڈیشن اس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہے. وینڈر نیٹ ورک کمپلیٹ ہوگا اور سب سے زیادہ آٹوموٹیو کنسٹرکشن پلانٹ اور کیپٹل مشینری کے بارے میں آپ ذرا اس میں آٹوموٹیو انڈسٹری کو کر لیں کمپلیٹ. باقی آپ ماشاء اللہ یہ نیو اسکیم اسٹرف جو یہ ہے یہ میں کافی فیڈ بیک بھی نہیں جائے گی. گاٹ اے لاٹ آف نالج. تو باقی اور میرے دوست کچھ کہنا چاہیں گے. میں مطلب یہی کہوں گا کہ کائنڈلی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون از اے آئیڈیا جو آپ افریقن کنٹریز میں کھولیں وہاں کھولیں اتنا تو یہ آپ نیشنل ایز اے ہیڈ آف دی آپ ہی کر سکتے ہیں انیشیٹو. آپ پلیز ایک صرف ٹرائی ماریں کہ کچھ ایریا لے کے اور اس میں بانڈنگ ویئر ہاؤسنگ کریں. یو ول سی ہاؤ مچ ایکسپورٹ ول انکریز. تھینک یو سر. تھینک یو ملک صاحب. بیٹے بھی اس سال ختم ہو گیا. تیزی سے نیشنل بینک اپنا اسٹیٹ بینک کام کر رہے جی، تو میرا لون ہے وہ تو معاف کر دیں. تھینک یو سر. اب جسٹ 1 minute سر. وائس پریزیڈنٹ ول تھینک یو اینڈ دین بس میں اس سے پہلے 1 منٹ اگر میں انٹروڈیوس کر دوں جو ہمارے ریجنل ہیڈ ہیں یہاں کے جاوید بھٹی صاحب. اگر آپ 1 منٹ اور جو ہمارے چیف مینیجر ہیں جاوید مرد صاحب. اچھا اب یہ دونوں ہی جاوید ہیں، ایک بھٹی ہے ایک مرد ہے، آپ بھی جاوید ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو آپ اچھی طرح پہچان جائیں. یہ ہمارے چیف مینیجر ہیں اپنا جاوید مرد صاحب اور یہ ان کے باس ہیں ریجنل مینیجر. یہ کافی سارے اور کام کرتے ہیں لیکن ایک ان کا کام یہی ہے کہ آپ کے لیے یہ فوکل پرسنز ہوں. ویل کال دیم انشاءاللہ جی چیمبر. تو آپ ان کو بلائیں. دے آر اویلیبل ٹو یو اور دے کین گیٹ یو دی انفارمیشن.
اور ہمارا لاہور میں آفس رکھنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں اور انفارمیشن ایکسچینج ہوتی رہے. ویری گڈ. اور ان کے جو بزنس کارڈ ہیں میں آپ کو بھی دے رہا ہوں, آپ کو بھی دے رہا ہوں, تاکہ آپ ان سے رابطے میں رہیں. Thank you, sir. Vice President sir, please. Sir, thank you. Muhammad Ashraf Khan, sir, Managing Director and Police. All. Thank you very much for your coming here. Sir, instead of that, we didn't know about that. آج آپ کی اسپیچ سے ہمیں پتہ چلا کہ what you did. تو ایک دو جو queries ہیں جو میرے جو ممبرز ہیں انہوں نے کی, میں انسٹیڈ آف دس کہ اس کو ریڈ کروں, ان کی آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ایکسپورٹرز ہیں کارپیٹ کے, ان کی ایک پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اگر کوئی انڈیویجول وہاں سے پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے کارپیٹ, تو وہ ان کی پیمنٹ جو ہے نا بینک ایڈجسٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ کمپنی کے تھرو نہیں آئی, تو ان کی پیمنٹ کا یہ مسئلہ ہے. وہ کیونکہ انڈیویجولس جو ہیں وہاں سے اگر پاکستان سے 4-5 کارپیٹ امپورٹ کیے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, تو ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. دوسرا ایک کوئری تھی, ہمارے دوست بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی 2005-6 میں جو ہماری ایکسپورٹس ہوئی تھیں اور وہاں جو ہمارے ڈیفالٹ کر کے جو لوگ جنہوں نے امپورٹ کیا تھا, وہ پیمنٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک میں ابھی تک وہ کنٹینیو کی جا رہی ہیں. تو اب TT والا کنسیپٹ بھی نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کچھ طریقہ بتایا جائے ہم اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تھینک یو فار کمنگ سر. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you very much.